बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम मज़ीद हालात व वाक़यात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से आपकी खिदमत में पेश करेंगे और ये सिलसिले की तीसरी वीडियो है। जिस किताब के रेफरेंस से ये वीडियो बनाई जा रही है उसका नाम है 14 सितारे। वीडियो में आपको बताया जाएगा कि वाक़या करबला का आगाज़ कैसे हुआ और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना क्यों छोड़ा और आपके चचाज़ाद भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शहादत कैसे हुई। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली दफ़ा आए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको मज़ीद आने वाली मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहें। इमाम हसन की शहादत के बाद से माविया बिन अबू सुफियान की तमाम तर जिद्दोजहद यही रही कि किसी तरह इमाम हुसैन की ज़िंदगी का चिराग भी गुल करवा दे। जिस तरह हज़रत अली और इमाम हसन की शमअ हयात बुझा चुका है और उसका मकसद सिर्फ ये था कि यजीद की खिलाफत के लिए मंसूबे को परवान चढ़ाए। बिलाखिर उसने सन 56 हिजरी में 1000 की जमीयत समेत यजीद के लिए बैत लेने की गर्ज से हिजाज का सफ़र इख्तियार किया और मदीना पहुंचा। वहां इमाम हुसैन से मुलाकात भी हुई और उसने बैत यजीद का जिक्र किया। हज़रत इमाम हुसैन ने साफ लफ्ज़ों में उसकी बदकिरदारी का हवाला देकर इनकार कर दिया। माविया को आपका ये इनकार बहुत खला, लेकिन वो कुछ कर ना पाया। इसके बाद दीगर असहाब और अफराद से मदीने और फिर मक्के में यजीद की बैत लेकर मुल्क शाम रवाना हो गया। माविया ने जब मदीने में बैत का सवाल उठाया था तो हज़रत इमाम हुसैन, इसके अलावा अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर वगैरह ने बैत यजीद से इनकार कर दिया। उसने बड़ी कोशिश की लेकिन लोग ना माने। माविया बिन अबू सुफियान बड़ी तेज़ी के साथ बैत यजीद लेता रहा और बकौल अल्लामा इब्ने कुतैबिया के इस सिलसिले में उसने रकम भी खर्च की और लोगों के दीन भी खरीदे। अलगरज रजब सन 60 हिजरी में माविया रख्त सफ़र बांध कर दुनिया से चल बसा। यजीद जो अपने बाप के मिशन को कामयाब करना ज़रूरी समझता था, सबसे पहले उसने मदीने की तरफ तवज्जो की और उसने वहाँ के वाली वलीद बिन उक़बा को लिखा कि इमाम हुसैन, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, अब्दुल्ला बिन उमर और इब्ने ज़ुबैर से मेरी बैत लो और अगर ये लोग इनकार करें तो इनके सर काट कर मेरे पास भेजो। इब्ने उक़बा ने मरवान से मशवरा किया और उसने कहा कि सब बैत कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इमाम हुसैन भी बैत करें। तुझे उनके साथ पूरी सख्ती से बर्ताव करना पड़ेगा। तवारीख में मिलता है कि वलीद ने एक शख्स अब्दुल्ला बिन उमर बिन उस्मान को इमाम हुसैन और इब्ने ज़ुबैर को बुलाने के लिए भेजा। कासिद जिस वक्त पहुंचा तो दोनों मस्जिद में महवे गुफ्तगू थे। आपने इरशाद फरमाया कि तुम चलो, हम आते हैं। कासिद वापस चला गया और ये दोनों आपस में इस बुलाने के सबब पर तबादला ख्याल करने लगे। इमाम हुसैन ने फरमाया कि मैंने आज एक ख्वाब देखा है जिससे मैं ये समझता हूँ कि माविया ने इंतकाल किया और हमें बैत यजीद के लिए ही बुलाया जा रहा है। अभी हजरात जाने ना पाए थे कि कासिद फिर आ गया और उसने कहा कि वलीद आप हजरात के इंतज़ार में है। इमाम हुसैन ने फरमाया कि जल्दी क्या है, जाकर कह दे कि हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। इसके बाद इमाम हुसैन अपने घर तशरीफ़ लाए और 30 बहादुरों को हमरा लेकर वलीद से मिलने का क़स्द फरमाया। आप उसके दरबार में दाखिल हुए और बनी हाशिम के जवानान को बैरून खाना दरबारी हालात का मुताला करने के लिए कहा। वलीद ने इमाम हुसैन की मुकम्मल ताज़ीम की और ख़बरें मर्गे माविया सुनाई और यजीद की बैत करने के लिए दबाव डाला। आपने फरमाया कि मसला सोच विचार का है, तुम लोगों को जमा करो और मुझे भी बुला लो, मैं मजमे आम में इजहार ख्याल करूँगा। वलीद ने कहा बेहतर है, आप फिर कल तशरीफ़ लाइए। अभी बात पूरी ना होने पाई थी कि बीच में मरवान बोल उठा, ए वलीद, अगर हुसैन इस वक्त तेरे कब्ज़े से निकल गए तो फिर कभी हाथ ना आएंगे। इनको इसी वक्त मजबूर कर और अभी अभी बैत ले ले और अगर ये इनकार करें तो हुक्म यजीद के मुताबिक सर तन से उतार ले। ये सुनना था कि इमाम हुसैन को जलाल आ गया। आपने फरमाया, या इब्न ज़रक़ा, किसी में दम है कि हुसैन को हाथ लगा सके? तुझे नहीं मालूम कि हम आले मोहम्मद हैं? फरिश्ते हमारे घरों में आते हैं, हमें कैसे मजबूर किया जा सकता है कि हम यजीद जैसे फासिक और फाजिर और शराबी की बैत कर लें? इमाम हुसैन की आवाज़ का बुलंद होना था कि बाहर खड़े बहादुरान बनी हाशिम दाखिले दरबार हो गए और करीब था कि ज़बरदस्त जंग हो जाती, लेकिन इमाम हुसैन ने उन्हें समझा बुझाकर खामोश कर दिया। इसके बाद इमाम हुसैन वापस अपने घर तशरीफ़ लाए। वलीद ने सारा वाक़या यजीद को लिख कर भेज दिया। उसने जवाब में लिखा कि इस ख़त के जवाब में इमाम हुसैन का सर भेजो। ये वलीद ने यजीद का ख़त इमाम हुसैन के पास भेज कर कहलाया कि फ़र्जंद रसूल, मैं यजीद के कहने पर किसी सूरत से अमल नहीं कर सकता, लेकिन आपको बाखबर करता हूँ और बताना चाहता हूँ कि यजीद आपके खून बहाने के दर पे है।
امام حسین نے صبر کے ساتھ حالات پر غور کیا اور نانا کے روضے پر جا کر درد دل بیان فرمایا اور بے انتہا روئے، اور پھر صبح صادق کے قریب مکان واپس آئے۔ دوسری رات کو پھر روضہ رسول پر تشریف لے گئے اور مناجات کے بعد روتے روتے سو گئے۔ خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حسین کی پیشانی کا بوسہ لے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے نور نظر، عنقریب امت تمہیں شہید کر دے گی، بیٹا تم بھوکے اور پیاسے رہو گے، تم فریاد کرتے رہو گے اور کوئی تمہاری فریاد رسی نہ کرے گا۔ امام حسین کی آنکھ کھل گئی۔ آپ دولت سرا واپس تشریف لائے اور اپنے عائزہ کو جمع کر کے فرمایا کہ اب اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ میں مدینے کو چھوڑ دوں۔ ترک وطن کا فیصلہ کرنے کے بعد روضہ امام حسن اور مزار جناب سیدہ پر تشریف لے گئے۔ بھائی سے رخصت ہوئے، ماں کو سلام کیا، قبر سے جواب سلام آیا، پھر اس کے بعد نانا کے روضے پر رخصت آخری کے لیے تشریف لے گئے اور بے انتہا گریہ فرمایا۔ سرور کائنات نے خواب میں آ کر صبر کی تلقین کی اور فرمایا، بیٹا ہم تمہارے انتظار میں ہیں۔ علماء کا بیان ہے کہ امام حسین 28 رجب سن 60 ہجری میں مدینہ منورہ سے مکے کی جانب روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ تمام مقدورات عصمت و طہارت اور چھوٹے بچے بھی تھے، البتہ آپ کی ایک صاحبزادی جن کا نام فاطمہ صغریٰ تھا اور جن کی عمر اس وقت 7 سال تھی، علالت کی وجہ سے ہمراہ نہ جا سکی۔ امام حسین نے آپ کی تیمارداری کے لیے حضرت عباس کی ماں جناب ام البنین کو مدینہ میں ہی چھوڑ دیا تھا اور کچھ فریضہ خدمت ام المومنین جناب ام سلمہ کے سپرد بھی کر دیا تھا۔ آپ 3 شعبان سن 60 ہجری کو یوم جمعہ کو مکے پہنچے اور آپ کے پہنچتے ہی والی مکہ سعید ابن عاص مکے سے بھاگ کر مدینہ چلا گیا اور وہاں سے یزید کو مکہ کے تمام حالات لکھے اور بتایا کہ لوگوں کا رجحان امام حسین کی طرف اس تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ جس کا جواب نہیں۔ یزید نے یہ خبر پاتے ہی مکے میں قتل حسین کی سازش پر غور کرنا شروع کر دیا۔ امام حسین مکہ معظمہ میں 4 ماہ یعنی شعبان، رمضان، شوال اور ذیقعد تک مقیم رہے۔ یزید جو بہر صورت امام حسین کو قتل کرنا چاہتا تھا، اس نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ حسین اگر مدینے سے بچ کر نکل گئے ہیں تو مکے میں تو یقیناً قتل ہوں گے، اور اگر مکے سے بھی بچ نکلے تو کوفے میں شہید ہوں گے۔ اس نے یہ انتظام کیا کہ کوفے سے 12,000 خطوط دوران قیام مکہ میں بھجوائے، کیونکہ دشمنوں کو یہ یقین تھا کہ حسین کوفے میں آسانی سے قتل کیے جا سکیں گے۔ نہ یہاں کے باشندوں میں عقیدے کا سوال ہے اور نہ عقیدت کا۔ اور اس کے بعد یزید نے ایک لشکر مکے میں امام حسین کو شہید کرنے کے لیے خفیہ طور پر روانہ کیا اور 30 خارجیوں کو حاجیوں کے لباس میں خاص طور پر بھجوایا، جن کا قائد عمر ابن سعد تھا، اور ان کو یہ کہا گیا کہ امام حسین کو جس حال میں بھی دیکھیں نعوذ باللہ قتل کر ڈالیں۔ خطوط جو کوفے سے آئے تھے انہیں شرعی رنگ دیا گیا اور وہ ایسے لوگوں کے نام سے بھیجے گئے جن سے امام حسین متعارف تھے۔ ابن جریر کا بیان ہے کہ اس زمانے میں کوفے میں 1-2 گھروں کے علاوہ کوئی شیعہ نہ تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی شرعی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے لیے حالات کی خاطر جناب مسلم ابن عقیل کو کوفہ روانہ کر دیا۔ مسلم بن عقیل حکم امام پاتے ہی سفر پر روانہ ہوئے۔ مسلم بن عقیل کے 2 بیٹے تھے، محمد اور ابراہیم۔ ایک کی عمر 7 سال اور دوسرے کی عمر 8 سال تھی۔ یہ دونوں بیٹے بروایت مدینہ منورہ میں تھے۔ حضرت مسلم مکے سے روانہ ہو کر مدینہ پہنچے، وہاں پہنچ کر روضہ رسول پر حاضری دی اور فراغت کے بعد اپنے گھر روانہ ہوئے۔ رات گزاری، صبح کے وقت اپنے بچوں کو لے کر 2 راہبر سمیت جنگل کے راستے سے کوفہ روانہ کر دیا۔ آپ کوفہ پہنچے اور وہاں جناب مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی کے مکان پر قیام فرما ہوئے۔ چند دنوں میں 18,000 کوفیوں نے آپ کی بیعت کر لی، اور یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ان بیعت کنندگان کی تعداد 30,000 ہو گئی۔ اسی دوران یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو بصرہ میں لکھا کہ کوفے میں امام حسین کا ایک بھائی مسلم بن عقیل نامی پہنچ گیا ہے، تو جلد سے جلد کوفہ پہنچ اور نعمان ابن بشیر سے حکومت کا چارج لے کر خود لے لے اور مسلم کو قتل کر کے اس کا سر میرے پاس بھیج دے۔ ابن زیاد پہلی فرصت میں کوفہ پہنچا۔ اس کے داخلے کے وقت ایسی شکل بنائی گئی کہ لوگ سمجھے کہ شاید امام حسین آ گئے ہیں، لیکن مسلم ابن عمر بابلی نے پکار کر کہا کہ یہ تو ابن زیاد ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو جب ابن زیاد کی کوفے آنے کی اطلاع ملی تو آپ خانہ مختار سے منتقل ہو کر ہانی ابن عروہ کے مکان میں چلے گئے۔ ابن زیاد نے موقل نامی غلام کے ذریعے سے جناب مسلم کی قیام گاہ کا پتہ لگا لیا۔ اسے جب یہ معلوم ہوا کہ مسلم ہانی ابن عروہ کے مکان میں ہے تو ہانی کو بلوا بھیجا اور پوچھا کہ تم نے مسلم بن عقیل کی حمایت کا بیڑا اٹھایا ہے اور وہ تمہارے گھر میں ہے؟ جناب ہانی نے پہلے تو انکار کیا،
لیکن جب موقل جاسوس سامنے لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اے امیر، ہم مسلم کو اپنے گھر بلا کر نہیں لائے، وہ خود آئے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا کہ اچھا، جو صورت بھی ہو تو مسلم کو ہمارے حوالے کرو۔ جناب ہانی نے جواب دیا کہ یہ بالکل ناممکن ہے۔ یہ سن کر ابن زیاد نے حکم دیا کہ ہانی کو قید کر دیا جائے۔ چنانچہ ہانی قید کر دیے گئے۔ پھر ان سے کہا گیا کہ مسلم ابن عقیل کو حاضر کرو ورنہ تم کو قتل کر دیا جائے گا۔ جناب ہانی نے فرمایا کہ میں ہر مصیبت کو برداشت کروں گا لیکن مہمان کو تمہارے سپرد ہرگز نہ کروں گا۔ مختصر یہ کہ جناب ہانی، جن کی عمر 90 سال تک تھی، انہیں کھمبے میں بندھوا کر 500 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا۔ جناب ہانی بے ہوش ہوئے۔ اس کے بعد ان کا سر کاٹ کر تن مبارک کو دار پر لٹکا دیا گیا۔ حضرت مسلم کو جب جناب ہانی کی گرفتاری کا علم ہوا تو آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر باہر نکل آئے۔ دشمن سے گھمسان کی جنگ ہوئی، لیکن کثیر ابن شہاب، محمد بن اشس، شمر ابن ذیلجوشن، شیس ابن ربی وغیرہ کے بہکانے اور خوف دلانے سے سب ڈر گئے، یہاں تک کہ ایک ایک کر کے سب لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ نماز مغربین تک آپ کے ہمراہ صرف 30 آدمی بچے، اور جب آپ نے نماز تمام کی اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی ساتھ نہ تھا۔ آپ نے چاہا کہ کوفے سے باہر جا کر کہیں رات گزاریں، مگر محمد ابن کثیر نے کہا کہ کوفے کے تمام راستے بند ہیں، آپ میرے مکان میں جا ٹھہریے۔ ابن زیاد نے باپ اور بیٹے دونوں کو طلب کیا اور دربار میں نہایت سخت اور سست کہا۔ اس وقت ہوا خواہان محمد ابن کثیر اور درباریوں میں سخت جنگ ہوئی۔ بالآخر یہ باپ اور بیٹا دونوں شہید ہو گئے۔ حضرت مسلم کو جب محمد کثیر کی شہادت کی اطلاع ملی تو وہ ان کے گھر سے باہر برآمد ہوئے۔ مسلم یہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا راستہ مل جائے کہ میں کوفے سے باہر چلا جاؤں، اور اسی کوشش میں گھوڑے پر سوار ہو کر کوفے کے ہر دروازے پر گئے، لیکن کسی دروازے سے راستہ نہ ملا کیونکہ ہر جگہ 2,000 کا پہرا تھا۔ ناگاہ صبح ہو گئی اور مسلم ناچار اپنا گھوڑا شارع عام پر چھوڑ کر ایک کوچے میں گھس گئے اور وہاں کی ایک بوسیدہ مسجد میں پناہ لی۔ ابن زیاد، جسے یہ معلوم تھا کہ کوفے ہی میں مسلم کہیں روپوش ہیں، اس نے یہ اعلان کروا دیا کہ جو مسلم کو گرفتار کر کے لائے گا یا ان کا سر دربار میں پہنچائے گا اسے کافی مال دیا جائے گا۔ حضرت مسلم نے دن مسجد میں گزارا اور رات کو مسجد سے نکل کھڑے ہوئے۔ جناب میں مسلم کی حالت بھوک اور پیاس سے ایسی ہو چکی تھی کہ راستہ چلنا دوبھر تھا۔ آپ اسی حالت میں ایک محلے میں سرگرداں پھر رہے تھے کہ آپ کی نظر ایک ضعیفہ پر پڑی۔ آپ اس کے قریب گئے اور پانی مانگا۔ اس نے پانی دے کر خواہش کی کہ جلدی سے اپنی راہ لو کیونکہ یہاں کی فضا بہت مقدر ہو چکی ہے۔ آپ نے اس عورت کا نام لے کے کہا، اے توآ، جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ عورت حیران ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا، محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ کا بھتیجا اور امام حسین کا سگا چچا زاد بھائی ہوں۔ توآ نے اپنے گھر میں جگہ دی اور آپ نے رات تو گزاری، لیکن صبح ہوتے ہی دشمن کا لشکر آ پہنچا کیونکہ اس عورت کے بیٹے نے ماں سے چھپ کر ابن زیاد سے چغل خوری کر دی، اور لشکر کا سردار محمد ابن اشس تھا جو امام حسن کی قاتلہ جادہ بنت اشس کا حقیقی بھائی تھا۔ مسلم نے جب 3000 گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی تو تلوار لے کر گھر سے باہر نکل پڑے اور سینکڑوں دشمنوں کو تہہ تیغ کر ڈالا۔ بالآخر ابن اشس نے اور فوج مانگی۔ ابن زیاد حیران ہوا اور پوچھا کہ ایک شخص کے لیے 3000 کی فوج کیسے ناکافی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ شاید تو نے یہ سمجھا ہے کہ کسی بقال یا جولاہے سے لڑنے کے لیے بھیجا ہے، وہ بنی ہاشم ہے۔ غرض یہ کہ جب مسلم پر کسی طرح قابو نہ پایا جا سکا تو ایک خسپوش گڈھے میں آپ کو گرا دیا گیا، پھر گرفتار کر کے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے حکم دیا کہ انہیں کوٹھے سے زمین پر گرا کر ان کا سر کاٹ لیا جائے۔ حضرت مسلم نے چند وصیتیں کی اور اس کوٹھے جس کا نام دارالامارہ تھا وہاں سے آپ کو گرا دیا گیا۔ گرتے وقت آپ نے کہا، سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اور نیچے تشریف لائے۔ آپ کا سر کاٹا گیا۔ علماء کا بیان ہے کہ آپ کا اور ہانی کا سر کاٹ کر دمشق بھیج دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ دونوں کے پیروں میں رسی باندھ کر بازاروں میں بھی پھرایا گیا۔ قبیلہ مزہج نے کافی جنگ و جدال کر کے ان کی لاشیں وصول کی اور دفن کر دیا۔ روایات کے مطابق آپ کی شہادت 9 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو واقع ہوئی۔ ویورز، یہاں پر آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اس سے آگے کے حالات و واقعات ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو سنائیں گے۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔